वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग पहुंच गए नॉवेल सल्फाइड, जिसकी राइटर है नूर राजपूत की एपिसोड 23 पर। और ये एपिसोड इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड है। इसके बाद वाली जो एपिसोड होगी वो इसकी लास्ट एपिसोड होगी। होप्स हो कि अब तक का हमारा सफ़र बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत रहा हो। अगर तो आपको वीडियो मेरा पढ़ने का अंदाज़, बताने का अंदाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट, आपकी मोटिवेशन, आपकी जो भी मतलब छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं या बात होती है, कमेंट होते हैं, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाते जाते अगर चैनल पर आ गए और सुन लिया है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर देकर जाइएगा। अच्छा बुरा जो भी, अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना हो तो वो भी आप लोग बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी जो चीज़ मेरी ऑडियंस को पसंद है, जो चीज़ आप लोग चाहते हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो इसके साथ साथ हम इस नावल को स्टार्ट करते हैं। और एक खूबसूरत जर्नी जब एंड होने वाली होती है ना, थोड़ा सा उदास कर देती है। तो मेरे लिए भी ये वाली बात थोड़ी सी उदास करने वाली है कि बस हमारा इतना अच्छा, इतना मज़े का नावल एंड होने वाला है। बट इसकी एंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। हम स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। कल ने हानम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई थी। वो मेज़ पर रखी किताबों को तरतीब से रकबी की शेल्फ में रख रही थी। इसने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कमरा काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका था। फिर इसने आगे बढ़कर मेज़ की दूसरी जानिब रखे मोबाइल को उठाया था। माहम की कॉल थी। कैसा लगा लंदन? सलाम दुआ के बाद माहम ने पूछा था। लंदन एक कदीम शहर है और तुम जानती हो माहम कि मुझे कदामत पसंद है। हानम ने खिड़की से पर्दा उठाते हुए कहा था। बाहर बड़े बड़े कदीम घर थे और सामने ही सबील का घर था जहाँ रोहान पहले रहता था। लेकिन जब वो हानम को लंदन लेकर आया तो इसने घर बदल लिया था। रोहान भाई कैसे हैं? माहम ने सवाल किया था। अच्छे हैं, खामोश हो चुके हैं, रात गए तक बाहर रहते हैं। हानम ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया था। ख्याल रखा करो उनका, अकेले हैं वो, माहम ने नसीहत की थी और हानम ने इस बात में सर हिला दिया था। आज रोहान को अलनूर का हेड बनाया जा रहा था। वो पूरा दिन वहाँ मसरूफ़ रहा था। इसे हानम से बात करने का वक्त ही नहीं मिला था, वरना वो रोज़ाना इसे दिन में 2-3 बार फ़ोन कर कर पूछता था। छोटी सी तकरीब से फारिग होने के बाद, जिसमें अलनूर को इसे सौंप दिया गया था, रोहान ने मोबाइल निकाला था। वो हानम को फ़ोन करने वाला था जब अचानक एमे की तरफ से भेजी गई एक तस्वीर को देखकर हैरान रह गया था। वो जीनी थी, जीनी मार्टिन, जिसके साथ मिलकर कभी इसने गाने गाए थे। इसने खुदकुशी कर ली थी। रोहान के लिए ये खबर काफ़ी हैरान कुन थी। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि जीनी जैसी लड़की खुदकुशी कर सकती थी। इसने फ़ौरन इंटरनेट पर जेनी के मुतालिक सर्च किया था। लोग काफ़ी सदमे में थे। वो अच्छी गुलकारा थी। कुछ लोग इसकी खुदकुशी से दुखी थे, जबकि कुछ लोग इसे कत्ल करार दे रहे थे। रोहान गहरी सोच में पड़ गया था। तुम लोगों ने कहा था आरजे मर चुका है, लेकिन नहीं, वो ज़िंदा है और इस रूप में ज़िंदा होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये वही स्याह खिड़कियों और दीवारों वाला कमरा था और इसके तिकोनी मेज़ के गिर्द आज सालों बाद भी वही 3 लोग मौजूद थे, एक बॉस और वो दोनों। बॉस, आपको गलत फहमी हुई है, आरजे मर चुका है। लड़की, जो कि सर से पांव तक स्याह कपड़ों में मलबूस थी, संजीदगी से कह रही थी। आरजे ज़िंदा है और इस लड़के को देख रही हो ना, ये आरजे ही है। पहले मैं इसे ज़िंदा रखना चाहता था, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब ये दुश्मनों में शुमार हो चुका है। इसे हर हाल में ख़त्म करना होगा, हर तरह से। बॉस के चेहरे पर करख्तगी छाई हुई थी। वो लड़की और लड़का इस बात में सर हिलाकर रह गए थे। रात के तकरीबन 11:15 बजे का वक्त था। हानम नींद से बोझल आंखें लिए लाउंज में सोफे पर बैठी थी। सख्त सर्दी पड़ रही थी। वो रोहान का इंतज़ार कर रही थी। मुलाजमा कब की सो चुकी थी और हानम को शदीद गुस्सा आया हुआ था। कुछ देर बाद रोहान अंदर दाखिल हुआ था। हानम को सोफे पर बैठा देखकर वो चौंका था। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करते हुए कोट उतार कर सोफे पर रखा था। हानम इसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। इसने सलाम का जवाब भी दिल में ही दिया था। तुम आज अभी तक जाग रही हो? मुझे लगा सो गई होगी। खैर, जाग रही हो तो खाना मिल सकता है मुझे, काफ़ी भूख लगी है।
روحان نے بند آنکھوں سے کہا تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ حنم کا پارا ہائی ہوا۔ جہاں اتنی رات تک رہتے ہیں وہاں کھانا بھی کھا لیا کریں۔ حنم نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ وہ صوفے سے اتر کر جوتے پہن رہی تھی۔ روحان نے چونک کر آنکھیں کھولی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جواب حنم نے ہی دیا تھا۔ وہ لندن آنے کے بعد کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے کام بنا کہے کر دیتی تھی، اور آج کیا ہوا تھا اسے؟ ملازمہ سمجھا ہوا ہے مجھے، پاگلوں کی طرح جاگتی رہوں۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتے بڑبڑا رہی تھی۔ روحان اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر روحان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تمہیں غصہ میرے کھانا مانگنے پر آیا ہے یا لیٹ گھر آنے پر؟ روحان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کافی مصروف رہنے لگا تھا۔ صبح صبح چلے جاتا تھا، رات دیر سے واپس آتا تھا۔ دن میں فون کر لیا کرتا تھا، لیکن کبھی بات ہو جاتی تھی کبھی نہیں۔ وہ اتنا الجھ گیا تھا پچھلے دنوں میں کہ حنم پر دھیان ہی نہیں دے پایا تھا۔ میں کوئی مشین نہیں ہوں جسے اکیلا رکھا جائے تو رہ لوں گی۔ میں سارا دن یہاں اکیلی ہوتی ہوں، آپ کو احساس بھی ہے؟ وہ کچن کی طرف قدم بڑھاتی ہوئی غصے سے کہہ رہی تھی۔ روحان کو اس کا خالص بیویوں والے انداز میں شکوے کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بولتی رہے۔ میں نے فون کیا تھا تو تم نے اٹھایا نہیں، وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ میں سوئی ہوئی تھی اس وقت، حنم نے دو بدو جواب دیا۔ تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ روحان نے پوچھا تھا۔ آپ کی مسٹر روحان جبیل۔ حنم کا جواب سن کر روحان حیران رہ گیا تھا۔ آپ نے اس وقت فون کیوں کیا جب میں سو رہی تھی؟ وہ سالن گرم کر رہی تھی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا تم اس وقت سو رہی ہو؟ وہ پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ ہاں تو مجھے کیسے پتا ہوگا آپ نے کس وقت فون کرنا ہے؟ حنم کا جواب سن کر روحان کا قہقہ اٹھ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حنم سے کم از کم ان معاملات میں نہیں جیت سکتا۔ سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گا اور جلدی گھر آؤں گا، وہ اب سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں البتہ شرارت ناچ رہی تھی۔ حنم نے اس کا جواب سن کر کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا حنم کو واقعی نیند آ رہی تھی۔ وہ اب اسپاٹ سا چہرہ لیے کھانا چھوٹی سی میز پر لگا رہی تھی جو کچن میں ہی رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر جیسے روحان کی ساری تھکن اتر سی گئی تھی۔ وہ اب دلچسپ نظروں سے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ کھانا لگانے کے بعد وہ کچن سے جانے لگی تو روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا چلو پاس تو بیٹھ سکتی ہو نا؟ جی نہیں، مجھے نیند آئی ہے، میں مزید نہیں جاگ سکتی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر جا چکی تھی۔ یہ کیسے کرے گی مجھ سے محبت؟ اس کو تو نیند بھی بہت آتی ہے، سارا دن سوتی ہے پھر رات کو بھی سوتی ہے، پھر بھی اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور اوپر سے غصہ بھی مجھ پر ہی کرتی ہے۔ روحان سر داغ بھر کر رہ گیا تھا اور پھر سر جھٹک کر میں اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کھانے کے بعد روحان جب کمرے میں آیا تو حنم سر تک کمبل تانے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہیٹر کی گرمائش تھی۔ روحان کو گرمی کا احساس ہوا تھا، لیکن اس نے ہیٹر بند نہیں کیا تھا بلکہ اپنی جیکٹ اتار دی تھی۔ وہ جانتا تھا حنم سے سردی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پیرس میں بھی اس کا یہی حال تھا اور اب یہاں آ کر بھی۔ پاگل، روحان اسے دیکھ کر زیر لب بڑبڑایا تھا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دنوں سے اسے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ غیر معمولی حرکات محسوس ہو رہی تھی۔ آج وہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ اوپر سے جینی مارٹن کی موت نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اسے آج بھی وہ رات یاد تھی جب وہ جینی کے ساتھ جانے والا تھا، لیکن اس کے پینڈنٹ میں اسے منی کیمرہ نظر آیا تھا۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور آج سالوں بعد دوبارہ سے اسے وہی حرکات ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنی اسکیننگ آئیز کو لیپ ٹاپ پر جمائے ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ کافی دیر سے جاگی تھی۔ روحان جا چکا تھا۔ اس نے ناشتے کے لیے حنم کو نہیں اٹھایا تھا۔ اچھا کیا نہیں اٹھایا؟ اب انہیں یہ تو لگے گا نا کہ میں ناراض ہوں، اس لیے نہیں اٹھی۔ دن کے 10 بجے کا وقت تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی اس کے موبائل پر تھڑ تھڑاہٹ ہوئی تھی۔ حنم نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو روحان کا ہی میسج تھا۔ گھر میں دھیان سے رہنا، بلا وجہ کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا، اور مشکوک افراد سے ہرگز بات مت کرنا، اور گھر کے باہر بھی بالکل مت نکلنا۔
روحان کا میسج پڑھ کر ہانم کی تیوری چڑھی تھی۔ آج تو اس نے بستی یعنی ٹاؤن میں گھومنے کا ارادہ کیا تھا اور آج ہی وہ اسے گھر رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں جو یہاں کھو جاؤں گی، میں باہر لازمی جاؤں گی، ہانم نے جواب دیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیوں ناراض تھی۔ اطمینان سے ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھی، تیار ہوئی، ٹخنوں سے ذرا اوپر تک کے اوور کوٹ میں وہ پوری طرح سے چھپ گئی تھی۔ اپنے پسندیدہ چنکی بند جوتے پہننے کے بعد چھاتا لے کر باہر نکل گئی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، میں کوئی 4 سال کی بچی ہوں؟ یا مجھے لندن کا نہیں پتہ؟ بی جان سے شکایت کرنی پڑے گی مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ باہر موسم کافی سرد تھا، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ صبح ہی شام کا گمان ہو رہا تھا، یقیناً کچھ دیر تک برف باری ہونے والی تھی۔ گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک گھر پر پڑی تھی۔ ہر گھر کے سامنے باڑ لگی تھی اور اندر جانے کے لیے جنگلے نما گیٹ۔ ایلف آسکر۔ دروازے کے ایک طرف ایلف کا نام پڑھ کر وہ چونکی تھی۔ اس نے یہ نام پہلے بھی سنا تھا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور اسے یاد آ گیا، حشام نے یہ نام لیا تھا۔ اس نام کی لڑکی کو روحان نے ریجیکٹ کیا تھا۔ اچھا، تو موصوف کی پنکھیاں ادھر ہی رہتی ہیں؟ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اپنے حلیے سے وہ ہرگز کوئی پاکستانی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا سر پہلے اسکارف اور پھر اونی ٹوپی سے ڈھکا ہوا تھا اور پورا جسم بھاری بھرکم کوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ وہ بنا کسی خوف کے ہر چیز کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ پاکستان واپس چلیں؟ حشام پوچھ رہا تھا، جبکہ ماہی کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی۔ اس طرح سے روئیں گی تو آپ کی حشام کو سکون کیسے ملے گا؟ اس کے کچھ نہ بولنے پر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، سنو، بہت ہو گیا یہ رونا دھونا بھی، جان بہت خفا ہے، انہیں رونے دھونے والی بہو پسند نہیں۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ عجیب تھا وہ شخص، جانتا بھی تھا کہ وہ پور کسی اور کی محبت میں ڈوبی تھی، پھر بھی سید حویلی کی شام کے برابر ایک ہی لڑکی ہے، اور وہ آپ ہیں مس ماہین ہمدان۔ وہ چمکتی آنکھوں سے بول رہا تھا۔ میری لو اسٹوری تھوڑی عجیب ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں میں ایک جنگلی انسان ہوں۔ جب میں پہلی بار ماہین ہمدان سے ملا تھا تو اس کا سر پھاڑ دیا تھا، لیکن یقین کرو میں ماہین ہمدان سے حشام کی طرح محبت کرتا ہوں۔ حشام جبیل نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور ماہی، وہ تو حشام جبیل کی آخری خواہش سے بن گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں مجھے آپ سے کبھی محبت نہیں ہوگی، میں ہمیشہ صرف اسی کو چاہوں گی، پھر بھی آپ، وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ ماہین ہمدان کو صرف حشام جبیل سے محبت ہے، اور مس ذرا توجہ فرمائیں، میں حشام جبیل ہوں۔ وہ خوش دلی سے مسکرا دیا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔ آپ کو لگتا ہے مس ماہین ہمدان کہ میں آپ سے اتنے اہم موضوع پر مذاق کروں گا؟ وہ اب سنجیدہ چہرہ لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ماہی چونکی تھی۔ ایسی ہی سنجیدگی حشام کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھنے کے بعد نظریں چرا گئی تھی۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں مس ماہین ہمدان، میں کل واپس جا رہا ہوں، علاقے کے بہت سے معاملات دیکھنے ہیں، چھوٹے بابا سائیں اکیلے ہیں، اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بی جان نے مجھے زبردستی کرنا نہیں سکھایا۔ عام سے لہجے میں کہتا ماہی کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ یہ جنگلی جانور بدل کیسے گیا؟ یقین نہیں ہوتا یہ وہی ہے۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی ایلا نے اسے دیکھ کر پہلو بدلا تھا۔ 2 بجے کے قریب وہ گھر واپس جا رہی تھی جب اسے جواد کا فون آیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہانی آپی؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ہانم حیران ہوئی۔ آپ کو نہیں پتا؟ جواد حیران ہوا۔ نہیں تو، لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ آپ ذرا خبریں دیکھیں، روحان بھائی اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں اور پورے سوشل میڈیا پر عجیب سی خبریں پھیلی ہوئی ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا؟ پولیس؟ ہانم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہاں، آپ خبریں دیکھیں اور گھر سے باہر مت نکلیے گا، ان کے بہت سارے دشمن ہیں، جواد نے تلقین کی تھی اور پھر وہ فون بند کر چکا تھا۔ ہانم کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے بہت سارے دشمن ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ جانتی تھی کہ لوگ اسے بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تو اس نے شروع کیا تھا۔ ہانم کے قدموں کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ وہ جلدی گھر پہنچ کر صورتحال کا اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا اپنی رفتار آہستہ کر لو، یہ لندن ہے۔ سبیل اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب میں نے کیا؟ روحان نے موبائل اسے تھمایا تھا جس میں وہ کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔
ان ویڈیوز میں روحان جبیل تھا جو اسلام کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور ساتھ ہی دوسرے مذاہب کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے جن کا چہرہ چھپا ہوا تھا اور وہ حلیے سے دہشت گرد لگ رہے تھے۔ یہ ویڈیوز صاف ظاہر کر رہی تھی کہ روحان جبیل کا تعلق دہشت گردوں سے تھا۔ میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ تمہاری پیروی کرنے والے تمہارے خلاف ہو گئے ہیں اور دہشت گردوں سے تعلق رکھنے پر لندن کی بڑی شخصیات اور مذہبی کمیونٹیاں بہت غصے میں ہیں۔ میرا صرف ایمان بدلا ہے، میرا دماغ سلفائڈ والا ہی ہے، اور یہ جو میرے خلاف سازشیں کی گئی ہیں اس کا تو میں پتہ چلا لوں گا۔ روحان کا لہجہ اٹل تھا۔ یہ کافی مشکل کام ہے، تمہارا دشمن کافی شاطر ہے، تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ملینز ٹرانسفر ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کے مطابق تم نے یہ لندن میں دہشت گردی پھیلانے کا معاوضہ لیا ہے۔ کمال ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے، یہ معلوم نہیں کیا کسی نے کہ یہ کہاں سے آئے، کیسے ٹرانسفر ہوئے۔ یہی کام ہے ہمارا، میں ایک وکیل ہوں، اگر ہم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ پیسے کیسے ٹرانسفر ہوئے تو یقیناً تم بے گناہ ثابت ہوگے۔ فی الوقت تو میں تمہاری ضمانت کرواتا ہوں، سبیل نے میز پر رکھی فائل اٹھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ روحان گہری سوچ میں تھا۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ اسے کیا سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے خلاف اتنی بڑی سازش کس نے کی تھی۔ خانم نے گھر پہنچنے کے بعد ٹی وی لگایا تھا۔ نیوز چینل پر چلتی خبروں کو سن کر وہ گنگ رہ گئی تھی۔ روحان کی ویڈیوز بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد النور کے باہر جمع ہو گئی تھی۔ لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، اس کا سر چکرا گیا تھا۔ روحان ایسا نہیں کر سکتے، وہ بڑبڑائی تھی، اور پھر فون کی گھنٹی پر وہ چونک گئی تھی۔ ڈیڈ، آپ کیسے بیان دے رہے ہیں؟ ایلف مسٹر آسکر سے سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ لڑکا ایک دہشت گرد ہے جس سے پورے لندن کو خطرہ ہے، تم نے ویڈیوز نہیں دیکھی؟ ڈیڈ، ایسا نہیں ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، یہ اس کے خلاف سازش کی گئی ہے، آپ تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایلف اپنے باپ کے بیان سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ روحان جبیل کو سخت سزا دینے اور لندن سے نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ مذہبی کمیونٹی النور کو بند کرنا چاہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ادارہ دہشت گرد پیدا کر رہا ہے۔ کوئی سازش نہیں ہے، صاف ظاہر ہے اس نے لاکھوں ڈالرز لیے ہیں اس کام کے لیے۔ مسٹر آسکر غصے میں تھے۔ ایلف نے تنگ آ کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ دوسرے شہر آئی ہوئی تھی، اپنی ماں کے شہر۔ وہ جانتی تھی روحان خانم کے ساتھ واپس آ گیا تھا، اور ایلف میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن اب بات روحان کی آ گئی تھی۔ وہ اٹھی اور اپنا بیگ پیک کیا۔ آج شام کی ٹرین سے وہ لندن واپس جا رہی تھی۔ ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں گرفتار کرنے کی؟ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی۔ ڈاکٹر باسط کافی غصے میں تھے، ان کی رسائی کافی اوپر تک تھی۔ انہیں غصہ تھا، روحان کے سر الزام لگایا جا رہا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو ڈاکٹر صاحب، میں ابھی تو گھر جا رہا ہوں، سبیل ہے میرے ساتھ۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ روحان کافی پرسکون تھا، اس کی ضمانت ممکن نہیں تھی۔ یہ تو سبیل کا کام تھا، وہ کافی ذہین اور شاطر وکیل تھا۔ کھیل کافی چالاکی سے کھیلا گیا تھا، جس کی روحان کو بھنک بھی نہیں پڑی تھی۔ روحان جب گھر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ ایمی آدھی سے زیادہ کلاس کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھی۔ ہے مین، آر یو اوکے؟ روحان کو دیکھ کر وہ بےتابی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرایا تھا۔ خانم حیرت سے کبھی اسے تو کبھی ایمی کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، سبیل کی آواز پر وہ چونکی تھی اور سر ہلا کر آہستگی سے جواب دیا تھا۔ مجھے لگا تمہاری وائف اکیلی ہوگی گھر میں، کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں فرینڈس کے ساتھ یہاں آ گئی۔ ایمی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تھی۔ اچھا کیا، میں بھی خانم کے اکیلے ہونے کی وجہ سے پریشان تھا، روحان نے خانم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ خانم کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا جسے وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اوکے، اب ہم چلتے ہیں، پھر آئیں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں بتانا، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے۔ ایمی نے اسے یقین دلایا تھا۔ روحان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، کم از کم وہ تو اسے بے گناہ سمجھتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد روحان صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کافی تھک چکا تھا، یہ جسمانی نہیں بلکہ ذہنی تھکاوٹ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد خانم چائے لے کر آئی تھی۔ مجھے تمہارے سارے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل چاہیے، اور یہ بھی یاد کرو کہ ان ویڈیوز پر جو وقت درج ہے، اس وقت، اس دن اور اس تاریخ کو تم کہاں تھے۔ کہنے کو تو یہ کیمرے سے لی گئی ویڈیوز ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ تم جانتے ہو۔ اگر ہمارے پاس ثبوت مضبوط ہوں گے تو کورٹ میں پہلی پیشی پر ہی ہم تمہیں بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں۔
سبیل کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ روحان نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ان دونوں کو مصروف دیکھ کر ہانم وہاں سے کھسک گئی تھی۔ سبیل سے اہم باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو ہانم کھڑکی میں کھڑی تھی۔ کمرے میں کافی ٹھنڈ پھیل چکی تھی، باہر اندھیرا تھا، رات ہو چکی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر دھیمے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے ناراض ہونے کی؟ ہانم کا لہجہ خفگی اور غصہ ظاہر کر رہا تھا۔ لگ تو رہا ہے۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ حالے سے مسکرایا تھا۔ آپ کو تو پتہ نہیں کیا کیا لگتا رہتا ہے، سب سچ تو نہیں ہوتا، ہانم نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا اور پھر رخ باہر کی جانب موڑ لیا تھا۔ مثلاً کیا لگتا ہے مجھے؟ وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ کہتے ہوئے مڑی تھی جب روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا تھا۔ ناراض کیوں ہوں؟ یا پھر مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تمہیں لگتا ہے جو دکھایا جا رہا ہے وہ سب سچ ہے؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہانم نظریں جھکا گئی تھی۔ بولو ہانم، تمہارا یقین میرے لیے سب سے اہم ہے۔ اگر اتنا ہی اہم ہے تو پھر مجھے سب بتاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ مجھ سے کچھ بھی شیئر کیوں نہیں کرتے آپ؟ میں کیا ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے اگر آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں؟ وہ بولی تو آواز بھر آ گئی تھی۔ روحان کو اس کی الجھن سمجھ آ گئی تھی۔ میں اپنی الجھنیں تم سے اس لیے شیئر نہیں کرتا، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں خود ہی سلجھا سکتا ہوں، روحان نے صفائی دی تھی۔ ہانم کو لگا تھا کہ روحان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تم میرے لیے سب سے اہم ہو ہانم۔ جب سب نے مجھے غلط سمجھا تب پہلا خیال تمہارا آیا تھا میرے ذہن میں، جانے تم مجھ پر بھروسہ کرو گی یا نہیں؟ وہ بھی کہیں اندر سے ڈرا ہوا۔ آنکھوں دیکھا بعض اوقات سچ نہیں ہوتا، میں جانتی ہوں یہ سب جھوٹ ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ مجھے کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ اوکے، اس بات کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ سے ہر بات تم سے شیئر کروں گا اگر تم ناراض نہ ہو تو۔ ویسے تم ہر وقت مجھ سے خفا رہتی ہو۔ روحان نے اس کے چہرے پر آئی لڈ کو انگلیوں کی مدد سے کان کے پیچھے کیا تھا۔ میں کب ناراض ہوتی ہوں؟ آپ منہ پھلا کر رکھتے ہیں ہر وقت، اور تو اور مجھ سے لڑائی بھی کرتے ہیں، مجھے گھر میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ یہ سب آج میں نے بھی جان کو بتایا ہے، ہانم نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ روحان کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ تم نے بھی جان سے میری شکایت کی؟ وہ گہرے صدمے میں تھا۔ جی ہاں، ہانم نے اقرار کیا تھا۔ کیا واقعی ہانم؟ سچ میں تم نے میری شکایت کی؟ اس کے اس طرح بار بار پوچھنے پر ہانم نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ روحان کا منہ دیکھ کر اسے ہنسی آئی تھی جسے ضبط نہیں کر پائی تھی، اور کہکا لگا کر ہنس دی تھی۔ اس کے اس طرح ہنستے چہرے پر روحان کو اس کی شرارت سمجھ آ گئی تھی۔ تم بہت تیز ہو گئی ہو لندن آ کر۔ وہ اسے ہنستا دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ ہونا پڑتا ہے، آپ کی پنکھیاں ہی اتنی ہیں، بی جان نے مجھے ہوشیار رہنے کو کہا تھا، ہانم نے سچ اگلا۔ کیا بی جان نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ روحان کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میری ماں اور میری بیوی دونوں میرے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ ہانم اس کے اس طرح کہنے پر ایک بار پھر ہنستی تھی۔ روحان سرشار سا ہو گیا تھا، یہ جان کر کہ وہ اس پر اعتبار کرتی تھی، اور اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنی الجھنوں کو ہانم سے ضرور ڈسکس کیا کرے گا۔ آخر کو وہ اس کی بیوی تھی، اور اس رشتے کے ناطے اس کا حق تھا کہ وہ ہانم کو اپنی ذاتی زندگی میں اتنی اہمیت دیتا۔ قسم سے ہانم، تم بہت بڑی، میں بہت بڑی فلم ہوں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ ہانم کی ہنسی کو بریک لگی تھی، وہ اب روحان کو گھور رہی تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، روحان گڑبڑا گیا تھا۔ سب جانتی ہوں میں، یہ بھی جان کو بتاؤں گی کہ ان کا بیٹا مجھے ڈرامہ کوئن فلم کہتا ہے، اور کبھی کبھی تو پرانی سی ڈی اور VCR سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ کمال سنجیدگی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کی باتوں سے یوں اپنے مطلب نکالنے کے پر روحان اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ شہر میں ایک بے چینی سی پھیل گئی تھی، لوگ کشمکش کا شکار تھے۔ کچھ لوگ روحان جبیل کے ساتھ تھے تو کچھ اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ شدت پسند لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ روحان جبیل کو سزا دینی چاہیے اور اسے لندن سے نکال دینا چاہیے۔ لوگوں کو اس کے گھر کا پتہ نہیں تھا، سب النور کے باہر جمع تھے۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی، یہ نوجوان جو شاید اسے جانتے بھی نہیں تھے، وہ اس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ کون تھے یہ لوگ؟ شہر میں امن کی خراب صورتحال کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا جا رہا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ صبح ہوئی تو ایلف اس کے گھر آ گئی تھی۔ میں رات کو ہی لندن پہنچ گئی تھی۔
پھر پہلے تمہارے پاس آنے لگی تھی، پھر سوچا اب تمہاری وائف بھی تمہارے ساتھ ہے اس لیے نہیں آئی۔ وہ مسکرائی تھی۔ کوئی بات نہیں، روحان نے اسے لاؤنج میں بٹھایا تھا۔ آپ بیٹھیں، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ خانم کدھر ہے؟ ایلف نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ وہ سوئی ہوئی ہے اور ملازمہ ابھی آئی نہیں، شاید اسے بھی مجھ سے ڈر لگ رہا ہوگا۔ اپنی بات سے وہ محظوظ ہوا تھا۔ پھر تو مجھے بھی ڈرنا چاہیے ہے نا؟ یقیناً، وہ مسکرا کر کہتا کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے اتنے پرسکون ہونے پر ایلف حیران تھی، اور کوئی انسان ہوتا تو شاید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا، لیکن وہ پرسکون اور مطمئن تھا۔ 10 منٹ بعد وہ چائے لے کر واپس آ گیا تھا۔ میں نے رات کو اپنے کچھ فرینڈز کو بلایا تھا، وہ ہیکنگ کی دنیا سے واقف ہیں۔ تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے ٹرانسفر ہوئے ہم نے اس کا پتہ لگا لیا ہے۔ ایلف نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ روحان تو ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا اور اس کا آدھا کام آسان کر چکی تھی وہ۔ میں نے باقی تفصیل نہیں نکالی، ہو سکتا ہے تمہارا کوئی جاننے والا ہو، تم خود چیک کر لینا۔ ایلف نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا کام آسان کر دیا ہے، وہ مسکرا دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ان لوگوں کی تم پر بہت گہری نظر ہے، شاید سالوں سے۔ ایلف نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، سالوں پہلے میرے ساتھ کچھ ایسی ہی سرگرمیاں ہوئی تھیں۔ میرے اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا تھا اور ابھی بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ اسکرین پر نظریں جمائے وہ بتا رہا تھا۔ ایلف نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا، وہ اچھا لگ رہا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ نظروں کا زاویہ بدل چکی تھی، البتہ دل میں ایک ہول اٹھا تھا۔ اسی دوران ایلف کی نظریں سیڑھیاں اترتے نفوس پر پڑی تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی، اور حیران تو خانم بھی ہوئی تھی ایلف کو دیکھ کر۔ گرم ٹراؤزر پر گھٹنوں تک آتی گرم شرٹ پہنے، اس پر کیپ شال لیے، سر کو اونی ٹوپی سے ڈھانپے وہ خانم تھی، خانم۔ ایلف اسے پہچان گئی تھی، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ روحان کی پسند کوئی بہت ہی روبدار لڑکی ہوگی، جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوگی، لیکن یہ کیا، وہ تو بالکل لڑکی سی تھی۔ اس کے ذہن میں پاکستانی لڑکیوں کو جانے کیا خاکہ تھا، لیکن اس وقت خانم اسے نئے نقش کے علاوہ کہیں سے بھی پاکستانی نہیں لگی تھی۔ خانم، تم اٹھ گئی ہو، شکر ہے، آؤ ایلف سے ملو۔ روحان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، وہ سیڑھیاں اترتی ان کی طرف بڑھی تھی۔ گڈ مارننگ، ایلف مسکرائی تھی۔ گڈ مارننگ، خانم نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، خانم نے دل میں اعتراف کیا تھا۔ میری سب سے بڑی خواہش بن چکی تھی کہ میں خانم سے ملوں، اور آج یہ پوری ہو گئی ہے۔ ویسے میں ایلف ہوں، آرجے کی کلاس میٹ۔ ایلف نے دھماکہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جسے خانم نے تھام لیا تھا۔ میں نے بھی اکثر روحان سے آپ کا ذکر سنا ہے، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ دونوں اب بیٹھ چکی تھیں۔ اور آپ خوش نصیب ہیں، ایلف کے منہ سے نکلا تھا۔ خانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خانم کے اس تنہا مان جانے پر روحان چونکا تھا۔ مزید کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ایلف چلی گئی تھی۔ یہ شاید ان دونوں کو ساتھ دے کر اس سے مزید وہاں بیٹھا نہیں گیا تھا۔ خانم نے اسے ناشتے کے لیے روکا تھا، لیکن وہ رکی نہیں تھی، اور کہیں نہ کہیں خانم اس کی کیفیت سمجھ چکی تھی۔ یہ ایک پرانا سا علاقہ تھا جہاں موجود عمارتیں کافی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ یقیناً یہاں پر بہت ہی غریب، یعنی کہ 3rd کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے تھے۔ روحان نے سر اٹھا کر کئی منزلہ عمارت کو دیکھا تھا، اور پھر ہڈ سے سر ڈھانپ کر عمارت کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ لفٹ خراب تھی، سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ اپنے مطلوبہ فلیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر روحان نے بیل بجائی تھی۔ جس اکاؤنٹ سے اسے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے، اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل نکال چکا تھا۔ وہ جس انداز میں پھنسایا گیا تھا، وہ بھی اسی انداز میں ان تک پہنچا تھا۔ یہ اس لڑکی کا گھر تھا جس کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے۔ وہ کوئی مس روزی تھی۔ 5 منٹ کھڑا رہنے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا تھا۔ روحان نے دوبارہ بیل بجائی تھی۔ اب کی بار دروازہ کھلا تھا، اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ شالنی، وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ اسے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا، اور شالنی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ روحان کو دیکھ کر گنگ رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ان تک پہنچ جائے گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کرنا چاہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ پکڑا تھا۔ مس شالنی، کیسی ہیں آپ؟ روحان کا لہجہ تیکھا تھا۔ شالنی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے دروازے کو چھوڑ کر اپنا دایاں ہاتھ منہ کی طرف بڑھایا تھا۔ روحان کی نظر پڑ چکی تھی۔
اس نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جس میں جڑا نگینہ یقیناً زہریلا تھا۔ روحان نے دھکا دیا تھا۔ شالنی لڑکھڑا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ ایسی حرکت کرتی وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا اور پوری قوت لگا کر وہ انگوٹھی نکال لی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ دھاڑی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد آخر تم سے ملاقات ہو ہی گئی۔ تم تو میری بڑی پکی مداح نکلی۔ 8-9 سال ہو گئے، ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ روحان نے اسے ایک جھٹکا دیا تھا اور وہ صوفے پر گر گئی تھی۔ جان لینے کی غلطی مت کرنا، تم ابھی آرجے کے رحم و کرم پر ہو مس شالنی، اور تم آرجے کو اچھے سے جانتی ہو۔ بہتر ہوگا تم خود ہی سب سچ بتا دو، روحان نے شفاف لہجے میں کہا تھا۔ شالنی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ لوٹ جائیں ہم جہاں پر کچھ نہیں بدلا، نہ ماہ و سال بدلے ہیں، نہ ماضی حال بدلے ہیں۔ وہاں ہم لوٹ جائیں پھر جہاں معلوم ہو ہم کو نہیں کچھ اور ہے بدلا، فقط ہم تم ہی بدلے ہیں۔ وہی مٹی، وہی خوشبو، وہی سوندھی فضائیں ہیں، وہی گلزار منظر ہیں، وہی من چاہی راہیں ہیں، وہی بچپن، وہی بوڑھے، وہی سب ہیں جواں قصے، مگر اب میں نہیں ہوں وہ، مگر اب تم نہیں ہو وہ۔ وہی بادل، وہی بارش، وہی کشتی ہے کاغذ کی، وہی دھوپیں، وہی سائے، وہی دن رات من بھائے، وہی رونق، وہی خوشیاں، وہی جینے کی چاہت ہے، مگر بیکار سب کچھ ہے کہ اب ہم تم نہیں ہیں وہ۔ سبھی کچھ پھر خیالوں میں، یہاں کیوں جی رہا ہوں میں، جو گھاؤ بھر چکا ہے کب کا یوں ہی پھر سی رہا ہوں میں۔ سبھی کچھ وہ پرانا ہے، سبھی کچھ پھر سہانا ہے، اگر کچھ ہے نیا تو بس یہاں پر اب نہیں ہم تم۔ کیا وہ لوٹ آئے پھر؟ یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ رستہ یک طرفہ ہے، کوئی واپس نہیں ہوتا، مگر کب کوئی سمجھا ہے، مگر کب کوئی مانا ہے۔ سبھی مڑ مڑ کے تکتے ہیں، گئے وقتوں پہ مرتے ہیں۔ چلو پھر لوٹ جائیں ہم جہاں پر کچھ نہیں بدلا، نہ ماہ و سال بدلے ہیں، نہ ماضی حال بدلے ہیں۔ ماہی خاموشی سے اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ آج اسے واپس جانا تھا پاکستان، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو حشام باہر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن جس حشام سے اس نے محبت کی تھی وہ اسے بہت بڑی آزمائش میں ڈال گیا تھا۔ باہر انتظار کرتا حشام جانتا تھا کہ وہ اس سے شاید کبھی بھی محبت نہیں کر پائے گی، لیکن وہ اسے پھر بھی لینے آیا تھا کیونکہ وہ اسے چاہتا تھا، اور محبت میں صرف دیا جاتا ہے، واپس نہیں لیا جاتا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی ماہی، لیکن میں خوش ہوں، تم نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ایلا نے اسے گلے لگایا تھا۔ میں حشام کی خواہش کیسے پوری نہیں کرتی؟ اس نے پہلی اور آخری بار مجھ سے کچھ مانگا تھا، میں کیسے انکار کر دوں؟ وہ رو دی تھی۔ ہم سب بہت خوش ہیں ماہی، اور مجھے یقین ہے تم بھی بہت خوش اور پرسکون رہو گی۔ حشام تمہیں بہت خوش رکھے گا، ایلا نے یقین دلایا تھا۔ ماہی صرف اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ شالنی کا تعلق ایک خفیہ تنظیم سے تھا جس کا نام اینٹی اسلامک لیگ تھا۔ اس تنظیم کا کام اسلام کے خلاف کام کرنا تھا۔ یہ تنظیم مسلمانوں میں انتشار پھیلاتی تھی، شک و شبہات والے سوالات نکال کر نوجوان نسل کی برین واشنگ کر کے انہیں ملحد بنایا کرتے تھے۔ اس تنظیم کا سربراہ کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، البتہ شالنی جس شخص کے لیے کام کرتی تھی وہ ایک ہندو ہی تھا۔ تنظیم میں بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے جن کا راز سوشل میڈیا تک تھا۔ سالوں پہلے شالنی کی نظر آرجے پر پڑی تھی جو ایک ملحد تھا، اور اسے لگتا تھا کہ وہ لوگ بہتر طریقے سے اسے اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے تھے، لیکن آرجے نے شالنی کو نظر انداز کیا تھا۔ پھر جینی مارٹن کو بھیجا گیا تھا، اسے اغوا کر کے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی، لیکن اس رات وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ حشام کی دعاؤں نے اسے بچا لیا تھا۔ جینی کو انہوں نے نشاور ادویات کا عادی بنا دیا تھا اور اسے زندگی میں اتنا الجھا دیا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ شالنی نے روتے روتے سب بتایا تھا۔ روحان کو سب جان کر افسوس ہوا تھا۔ اگر تم ایسے ظالم لوگوں کا پردہ فاش کرنے میں میری مدد کرو گی تو میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں ان ظالموں کے چنگل سے نکال سکتا ہوں، روحان نے تسلی دی تھی۔ اور شالنی اور اس جیسی کئی لڑکیاں جو روزی کی تلاش میں نکلتی اور پھر غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، یہ تو مجھے پتہ چل چکا ہے کہ وہ پیسے تمہارے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے ہیں،
عدالت میں پیش کر دوں گا، تم ماری جاؤ گی، اس سے بہتر ہے تم میرا ساتھ دو۔ اب تک ان لوگوں کو خبر مل چکی ہوگی کہ مجھے یہاں کوئی ملنے آیا ہے اور وہ سارے ثبوت مٹا دیں گے۔ شالنی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تم بس میری بے گناہی ثابت کرنے میں میری مدد کرو گی، ایسے لوگوں کے خلاف میں بعد میں جنگ لڑوں گا۔ اس کی بات سن کر شالنی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آج روحان نے کورٹ میں پیش ہونا تھا، 1 ہفتے کا وقت ملا تھا اسے۔ ڈاکٹر باسط بھی لندن آ چکے تھے۔ اس پر کیس دائر کرنے والے وکیل نے پہلے اپنے ثبوت پیش کیے تھے۔ سبیل بھی بھرپور تیاری کے ساتھ تھا۔ عدالت لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ سامنے ایک قطار میں ایمی، ایلف خانم بیٹھی تھی اور اس تنظیم کے خفیہ لوگ بھی یقیناً وہاں موجود تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ لوگ عدالت سے باہر نکلے تھے اور پہلی ہی پیشی پر روحان جبیل کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ شالنی نے سچ اگل دیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ زیادہ نہیں جانتی، لیکن اس نے اپنی کہانی بتائی تھی۔ اسے استعمال کیا گیا تھا۔ شالنی کو گواہ کے طور پر عدالت کو دیکھ کر ایک کھلبلی مچ گئی تھی۔ یقیناً تنظیم کے لوگ چوکنے ہو گئے تھے۔ روحان نے شالنی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے حفاظت سے جہاں وہ چاہے وہاں پہنچا دے گا، لیکن شاید شالنی جانتی تھی کہ وہ دنیا کے دوسرے کونے میں بھی چلی جائے تو اسے ڈھونڈ لیا جانا تھا۔ اسے النور پہنچا دیا گیا تھا، لیکن رات کے وقت اس نے ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے بعد پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ خبر بہت بری تھی۔ شالنی کے دیے گئے بیانات سے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ جو لوگ روحان کو غلط سمجھ رہے تھے وہ اب خاموش تھے۔ تم جیت گئے روحان جبیل، بہت بہت مبارکباد، ایلف نے میسج کیا تھا۔ ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے، ابھی تو میں نے شروعات کی ہے، ابھی ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی میری مدد کی۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ تمہاری بے گناہی نے ثابت کر دیا کہ گورے آج بھی اسلام سے ڈرتے ہیں۔ سبیل نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ لندن میں ایک بار پھر سے ایک نئی جنگ چھڑ گئی تھی۔ لوگ اسلام کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ کیوں اتنا خوف کھاتے ہیں اس سے؟ اور جو لوگ اس مذہب کو خاتے میں نہیں لاتے وہ بھی آج سوچ میں پڑ گئے تھے کہ آخر اس مذہب میں ایسا کیا ہے جسے ختم کرنے کے لیے خفیہ تنظیمیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے روحان کو ایمی کافی سمجھدار لگی تھی۔ جس جنگ کی تم نے شروعات کی ہے یقیناً بہت مشکل ہے، قربانیاں دینا پڑیں گی، لیکن ایک وقت آئے گا جب سچ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ رات کا اندھیرا کبھی اجالے کو نگل نہیں سکتا۔ تم فاتح ٹھہرو گے، جیتے رہو میرے بچے۔ ڈاکٹر باسط نے اسے گلے لگایا تھا۔ اس طوفان نے جو روحان کی زندگی میں آ کر گزر گیا تھا اسے مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ اس کے ارادے چٹان کی مانند پختہ ہو چکے تھے۔ سالوں پہلے میں نے بس ایک خواہش کی تھی، ایک چھوٹی سی خواہش، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ پوری ہو جائے گی۔ آج میں نے لندن کے ہر چینل پر روحان جبیل کا نام سنا تو احساس ہوا واقعی میں ایک اسکالر کی بیوی ہوں جسے دین کی خدمت کرتے دیکھ کر لوگ سازشیں کرتے ہیں۔ انسان کے خلاف ہونے والی سازشیں ہی انسان کے لیول کا پتہ دیتی ہیں۔ اسے ہی مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہے۔ بہت بہت مبارکباد مسٹر روحان جبیل، آج آپ اپنا ایک وجود بنا چکے ہیں اور اس وجود سے ٹکرانے سے پہلے لوگ سینکڑوں دفعہ سوچیں گے۔ خانم نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ بہت بہت شکریہ مسز روحان جبیل، اسے خوش دیکھ کر روحان مسکرا دیا تھا۔ ماہی اور حشام کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ خانم اور روحان آنا چاہتے تھے لیکن اس نئے واقعے نے النور پر منفی اثرات چھوڑے تھے جنہیں مٹانے کی کوشش روحان کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ دونوں نہیں آ پائے تھے، لیکن وہ بہت خوش تھے۔ اس موقع پر حشام جبیل کو یاد کر کے سب کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ سب کو ملا کر سب میں خوشیاں بانٹ چکا تھا۔ شاید کچھ لوگ صرف دوسروں کو ملانے کی غرض سے دنیا میں آتے ہیں۔ ماہی کا نازک سا دل بہت تڑپا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کی خواہش بھی پورا کرنی چاہتی تھی۔ ہمدان صاحب کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ بالآخر ان کی بیٹی بھی عملی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ اسے یاد کر کے سب روئے تھے اور پھر دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر سب کے چہرے پر چمک ابھری تھی۔ وہ بالکل حشام جیسا ہی لگ رہا تھا، بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ حشام نے ایک نظر اپنے پہلو میں گردن جھکائے بیٹھی ماہین کو دیکھا تھا۔ یقیناً وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہین ہمدان، میں آج اور ابھی آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، وہ بھی سب کے سامنے۔ سب اس کی بات پر متوجہ ہوئے تھے۔ ماہی کی نم آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں سارے جذبے، تمام وعدے،
دعائیں ساری سبھی ارادے، ہر ایک تمنا، ہر ایک خواہش، خواب اپنے خمار سارے، محبتوں کے نصاب سارے، جو تم کو دے دوں تو اتنا کہہ دو وفا کرو گے؟ وہ گھمبیر لہجے میں گنگنایا تھا۔ ماہی حیرت سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ وفا کرو گے؟ وہ اس سے محبت نہیں وفا مانگ رہا تھا۔ ہاں، ماہی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ گھر کے سارے افراد مسکرا دیے تھے۔ جواد نے ہوٹنگ کی تھی، ہاں وفا کروں گی، اور یہ پورا پیرس جانتا تھا کہ ماہین ہمدان ایک وفادار لڑکی تھی۔ حشام جبیل مسکرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ ارے ماہی بیٹا، یہ دیکھو تمہارے لیے ایک پارسل آیا ہے، بی جان نے پکارا تھا۔ بی جان کی آواز پر ماہی لاؤنج میں آئی تھی۔ یہ لندن سے آیا تھا، ہانم نے کچھ بھیجا تھا۔ بی جان، یہ آپ کی دوسری بہو یعنی ہانی نے بھیجا ہے، ماہی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ پروقار حویلی اس پروقار لڑکی کے نام جو اس میں رہتی ہے اور اس کے قابل ہے۔ روایات کے مطابق بھی اس حویلی پر تمہارا حق ہے ماہی، کیونکہ گدی کو حشام بھائی نے سنبھالا ہوا ہے۔ شادی بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک جوڑی سلامت رکھے۔ کارڈ پڑھ کر ماہی مسکرا دی تھی۔ اندر سے ایک فائل نکلی تھی۔ خانم نے سید حویلی ماہی کے نام کر دی تھی، جس کی ماہی کو ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اتنے قیمتی تحفے پر وہ مسکرا دی تھی۔ خانم کے لیے اس کے دل میں مزید محبت بڑھ گئی تھی۔ مبارک ہو محترمہ، تمہارا کپل سلیکٹ ہو چکا ہے، ماہم کا فون تھا۔ خانم گھر کے باہر لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی، ملازمہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ خانم کے چہرے پر الجھن پھیلی تھی۔ مطلب یہ کہ لندن میں بیسٹ کپل آف دی ایئر کا ایک بہت بڑا شو ہوا ہے، جو ایک گیم کی طرح ہے۔ بیسٹ کپل کو ایوارڈ دیا جائے گا، اور اس میں اس گیم کے لیے تمہارا اور روحان بھائی کا تعارف دے دیا ہے میں نے، اور اب تم لوگوں کو سلیکٹ کر دیا گیا ہے۔ کچھ دیر تک لیٹر مل جائے گا، دیکھ لینا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو ماہم؟ نہیں تو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اپنا اور حارث کا نام دے دیتی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جوڑا لندن میں ہی رہتا ہو۔ اتنے لوگوں میں سے صرف 9 جوڑے چنے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک تم لوگوں کا بھی ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ خانم کو کوفت ہو رہی تھی۔ مقررہ وقت ختم ہونے والا تھا، اس لیے میں نے تم دونوں کا تعارف دے دیا، باقی معلومات وہ خود نکلوا لیتے ہیں، اور پھر انہوں نے چن لیا 1 یا 2 راؤنڈ ہوں گے۔ تم فکر مت کرو، بس یہ ایوارڈ جیت لینا۔ ماہم اپنی دھن میں ہی بول رہی تھی، جبکہ خانم سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ تم نے خانم سے شادی کیوں کی؟ میرا مطلب ہے محبت کے علاوہ کوئی وجہ بتاؤ۔ ایلف نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے روحان سے پوچھا تو وہ دونوں لیب سے باہر نکلے تھے۔ ایلف پروفیسر جسٹن سے ملنے لیب آئے تھے، اور وہیں اسے روحان ملا تھا۔ وہ میرے جیسی ہے، روحان مسکرا کر جواب دے رہا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا۔ میں اس سے 1-2 بار ملی ہوں، یا شاید اسے میں سمجھ نہیں پائی۔ ایلف نے اپنے دل کی بات کی تھی۔ وہ خانم ہے ایلف، ایک سلفائٹ، آپ اسے اتنی جلدی سمجھ نہیں پائیں گی۔ روحان کے لہجے میں سرشاری تھی۔ مان تھا، سب کچھ تھا، ایلف بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم ابھی تک اسے گھمانے نہیں لے کر گئے؟ ایلف نے بات بدلی تھی۔ وقت نہیں ملا پہلے تو، اور ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے دنیا کی سیر کروا سکوں۔ کیا واقعی؟ میں نے سنا تمہارے آباء و اجداد کافی امیر رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے نام کروڑوں کی جائیداد ہیں۔ پھر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن وہ سب میری کمائی سے تو نہیں بنا، وہ مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اسے میں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ میں چاہتا ہوں خانم کی ہر ضرورت، ہر خواہش کو میں اپنی محنت کی کمائی سے پورا کروں۔ وہ میری ذمہ داری ہے اور میری ہے، اس پر جو بھی خرچ ہو وہ میرا ہو۔ روحان کافی سنجیدہ تھا۔ وہ تم سے کچھ نہیں مانگتی کیا؟ ایلف نے اپنی تیز ہوتی دھڑکن کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی تک تو نہیں۔ چلو اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو کہ اسے پورا وقت دیا کرو۔ اگر تم اسے وقت نہیں دو گے تو وہ تم سے دور ہو جائے گی، اور یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ ایلف نے اسے سمجھایا تھا، اور روحان اس کی بات سمجھ بھی گیا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا، وہ مسکرا دیا تھا۔ اوکے، پھر ملیں گے، وہ مسکرا کر کہتی جا چکی تھی۔ روحان کی نگاہوں نے دور تک برف کی ملکہ کا پیچھا کیا تھا، جس کے دل کی حالت وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ کوئی عام یا سطحی لڑکی نہیں تھی جو اپنے جذبات کے سامنے کمزور پڑ جاتی۔ وہ ایلف تھی، دنیا بدلنے کی صلاحیت رکھنے والی ایلف آسکر۔
روحان مجھے پیسے چاہیے۔ وہ کتاب پڑھنے میں مگن تھا جب ہانم وہاں وارد ہوئی تھی۔ کتنے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہانم نے پہلی بار اس سے کچھ مانگا تھا۔ 1 لاکھ، ہانم نے بنا دیکھے جواب دیا تھا۔ 1 لاکھ؟ خیریت؟ وہ اب سیدھا ہوا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ ہانم کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ شاید دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے نظر انداز کرنے سے ہانم کو کوئی فرق پڑتا تھا یا نہیں، اور شاید پڑتا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا۔ شاپنگ کرنے جانا ہے۔ کس کے ساتھ؟ روحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یوں اچانک بیٹھے بٹھائے شاپنگ کا شوق کیسے چڑھ گیا تھا۔ ایمی کے ساتھ۔ وہ اسے دیکھنے سے مکمل اجتناب کر رہی تھی۔ ایمی؟ روحان چونکا۔ اچھا، تو ایمی میری بیوی کو ورگلا رہی ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ وہ تم میرے ساتھ بھی جا سکتی ہو۔ آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے اور نہ ہی میرے قدر ہے۔ آپ کو اب بس اپنی فرینڈز کے ساتھ شاپنگ پر جایا کروں گی، وہ خفا خفا سی کہہ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ ہانم۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ اس کی لرزتی پلکوں سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس وقت وہ خود پر اور اپنے غصے پر ضبط کر رہی تھی۔ 1 لاکھ کی شاپنگ کرو گی؟ ہاں، لیکن میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ روحان کی بات سن کر ہانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی روحان کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں نا، میری تنخواہ بھی بہت کم ہے۔ اس گھر کے کچھ پیسے ادا کرنے تھے، وہ ادا کیے میں نے۔ میرے اکاؤنٹ میں 50,000 بچے ہیں۔ اگر تم چاہو تو وہ سارے لے سکتی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں تم شاپنگ کرنے میرے ساتھ جاؤ، نہ کہ ایمی یا کسی اور کے ساتھ۔ ہاں، البتہ تم گھومنے جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ کیا تم کم تنخواہ میں گزارا کرو گی میرے ساتھ؟ تب تک جب تک میں امیر نہیں ہو جاتا، وہ سادگی لیے پوچھ رہا تھا۔ اس کی امیر ہونے والی بات سن کر ہانم کو ہنسی آئی تھی جسے وہ ضبط کر گئی تھی۔ اسے وہ وقت یاد تھا جب ان کے گھر میں مہینے کے 20,000 مشکل سے آتے تھے۔ وہ وقت بھی اس نے بنا کوئی شکوہ کیے گزارا تھا۔ کچھ بولو بھی، اسے خاموش دیکھ کر روحان بولا تھا۔ لندن میں رہ کر بھی آپ غریب ہیں، کمال ہے، لوگ تو لاکھوں کماتے ہیں۔ ہانم نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں سوچ رہا ہوں ایک اور جاب شروع کر دوں۔ ضرورت نہیں، ہانم نے خفگی سے کہا۔ بی جان نے میرے اکاؤنٹ میں کافی بڑی رقم ٹرانسفر کی ہوئی ہے اور بابا سائن بھی کرواتے رہتے ہیں۔ آپ ان سے نہیں لیتے، لیکن وہ جانتے ہیں ہمیں لندن جیسے شہر میں کبھی بھی بڑی رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے ادھار لے سکتے ہیں، بعد میں واپس کر دیجیے گا، ہانم نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر روحان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ شکریہ میری بات سمجھنے کے لیے، اس نے ہانم کے ہاتھ کو ہولے سے دباتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ حکم کرو، وہ مسکرایا۔ اس کے پوچھنے پر ہانم نے اسے بیسٹ کپل آف دی ایئر کے شو کے بارے میں بتایا۔ ہمیں وہاں جانا ہوگا، ایک راؤنڈ میں کھیل چکی ہوں جو آن لائن تھا، ہم فائنل ہو چکے ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ 1 منٹ رکے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ پرجوش سے اٹھی اور کچھ دیر بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر لائی تھی۔ یہ دیکھیں، 2 کپل پہنچ چکے ہیں فائنل تک، دوسرا کپل بہت مضبوط ہے۔ پہلا راؤنڈ میری طرح اس لڑکی نے کھیلا ہے، ہانم نے لڑکی کا نام بتایا تھا۔ روحان اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا جو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے جیتنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرے لیے یہ گیم دلچسپ ہے، آپ چلیں گے نا میرے ساتھ؟ ہانم کی آنکھوں میں امید تھی۔ روحان محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اسے کچھ نہیں دے پایا تھا سوائے اس گھر کے اور حلال رزق کے۔ وہ پہلی بار کچھ مانگ رہی تھی۔ ہاں، میں چلوں گا، وہ مسکرایا۔ کیا واقعی؟ ہانم کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ وہ ایک دم ہی کھل اٹھی تھی۔ لیکن ایک شرط پر، جیتنا ہمیں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آخری سوال ہے، اس کا جواب آپ دیں، یہ اضافی ہے، اس سے ہمارے پوائنٹس بڑھیں گے۔ ہانم نے لیپ ٹاپ اس کی طرف کھسکایا تھا جسے روحان نے مسکرا کر پکڑا تھا۔ شاعری بھی بارش ہے جب برسنے لگتی ہے، سورج کی زمین کو رنگ بخشتی ہے، نت نئے خیالات کی کونپلیں نکلتی ہیں، اور پھر روانی پر یوں بہار آتی ہے جیسے ٹھوس پربت پر گنگناتی وادی میں آبشار آتی ہے۔ شاعری بھی بارش ہے ان دلوں کی دھرتی پر، غم کی آگ نے جن کو راکھ میں بدل ڈالا تھا، ذہن و دل کے ہر جذبے جیسے خاک کر ڈالا تھا۔ ایسی زمین پر بارش برسنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر اب
منزل کی زمین پر بارش برسنے سے فرق پڑنے لگا تھا۔ بارشوں کا موسم تھا۔ خانم کو سالوں بعد آج بارش بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ٹھنڈ کی فکر نہ کرتے ہوئے بارش میں بھیگنے لگی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی، سب اچھا لگ رہا تھا۔ گرجتے بادل، برستی بارش، اس کے دل کی سوکھی زمین پر پھوار پڑ رہی تھی۔ اسے اپنے اندر ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے چہرہ اوپر کیے کھڑی تھی۔ وہ چاہتی تھی آج کی بارش اتنا برسے کہ جل تھل کر دے۔ خانم، تم کیا کر رہی ہو؟ بیمار ہو جاؤ گی پاگل لڑکی۔ روحان کی آواز پر وہ چونکی تھی، جو ابھی گھر آیا تھا۔ آج وہ جلدی آ گیا تھا، شام 7 بجے شو تھا۔ انہیں جانا تھا۔ روحان تیز تیز قدم اٹھاتا اس تک گیا تھا اور پھر بازو سے پکڑ کر اسے اندر لایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پتہ ہے ابھی ٹھنڈ بہت ہے۔ وہ اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ خانم کو اس کا یوں پریشان ہونا اچھا لگا تھا۔ آج کی بارش حسین ہے نا روحان؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر روحان کو سالوں پہلے والا وہ منظر یاد آ گیا تھا، جب اس کا دل وہ نم آنکھوں والی لڑکی کا شکار ہوا تھا۔ وہ اپنا فون اس سے چھین کر لے گئی تھی اور وہ "ڈونٹ ٹچ مائی فون یو مغلز" والے الفاظ پڑھ کر دیر تک ہنستا رہا تھا۔ ہاں، بارش بہت حسین ہے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن شاید تم بھول گئی ہو، ہمیں شو میں جانا ہے اور 5 بج چکے ہیں۔ روحان نے اسے یاد دلایا۔ ارے ہاں، میں تو بھول گئی تھی۔ پیچھے ہٹے، آپ نے بھی نہ مجھے باتوں میں لگا دیا اور دیر کروا دی۔ ابھی تو تیار بھی ہونا ہے۔ وہ اس پر الزام لگاتی اسے ہاتھوں سے پرے دھکیلتی کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ میں نے باتوں میں لگایا؟ روحان تو اس کے نئے الزام پر اش اش کر اٹھا تھا اور پھر مسکرا کر اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ دونوں تیار ہو رہے تھے۔ خانم نے اپنا کوٹ پہنتے ہوئے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑے روحان کو دیکھا تھا، جو مصروف سا اپنے کف کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ کافی وجیحہ لگ رہا تھا۔ ایک بات بتائیں مجھے۔ پوچھو۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم کے مطابق کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اسے حور یعنی خوبصورت دوشیزہ دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی عورت جنت میں جائے گی تو اسے کیا دیا جائے گا؟ خانم کے سوال پر روحان کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ اس کا دل اچانک دھڑکا تھا۔ خانم نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ کچھ وہ سمجھ رہا تھا، لیکن اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کیا واقعی وہ ایسا ہی سوچ رہی تھی؟ اگر روحان جنت میں جاتا ہے تو اسے حوریں ملتی ہیں اور خانم وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ خانم کے دل میں کسک سی ہوتی تھی۔ وہ اس کی عادی ہو رہی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا اور اس کی یہ بے چینی سوال کی صورت میں باہر آئی تھی۔ لفظ حور قرآن کریم میں کم از کم 4 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حور سے، سورۃ دخان۔ اور ہم ان کا نکاح بڑی بڑی اور روشن آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے، سورۃ طور۔ خیموں میں ٹھہرائی گئی حوریں، سورۃ الرحمن۔ اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، سورۃ الواقعہ۔ حور کا مطلب کیا ہے؟ روحان نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ اب وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ حور مطلب خوبصورت دوشیزہ، خانم نے جواب دیا تھا، جسے سن کر روحان کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ٹھیک کہا تم نے۔ قرآن کریم کے بہت سے مترجمین نے لفظ حور کا ترجمہ خصوصاً اردو تراجم میں خوبصورت دوشیزائیں یا لڑکیاں کیا ہے۔ اس صورت میں وہ صرف مردوں کے لیے ہوں گی۔ تب جنت میں جانے والی عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ لفظ حور فی الواقع ارواح مردوں کے لیے قابل اطلاق یعنی مذکر اور حورا عورتوں کے لیے قابل اطلاق یعنی مؤنث، دونوں کا صیغہ جمع ہے، اور یہ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی آنکھیں حور سے متصف ہیں، جو جنت میں جانے والے مردوں اور خواتین کی صالح ارواح کو بخشی جانے والی خصوصی صفت ہے، اور یہ روحانی آنکھوں کے سفید حصے کی انتہائی اجلی رنگت کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری کئی آیات میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں تمہاری ازواج یعنی جوڑے ہوں گے اور تمہیں تمہارا جوڑا پاکیزہ ساتھی عطا کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں
انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب بھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دنیا میں دیا جاتا تھا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیا اور ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ سورۃ النساء۔ اسپاؤس، لہٰذا لفظ حور کسی خاص جنس یا صفت کے لیے مخصوص نہیں۔ علامہ محمد اسد نے لفظ حور کا ترجمہ خاوند یا بیوی کیا ہے، جبکہ علامہ عبداللہ یوسف علی نے اس کا ترجمہ کمپینین یعنی ساتھی کیا ہے۔ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک جنت میں کسی مرد کو جو حور ملے گی وہ ایک بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں والی خوبصورت دوشیزہ ہوگی، جبکہ جنت میں داخل ہونے والی عورت کو جو ساتھی ملے گا وہ بھی بڑی بڑی روشن آنکھوں والا ہوگا۔ سمجھ آئی؟ روحان نے اس کے سر سے اپنا سر ہولے سے ٹکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ خانم کو سمجھ آ گئی تھی لیکن اس کی الجھن دور نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ لیکن کیا؟ روحان نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ خانم نے اپنا رخ دوبارہ آئینے کے سامنے کیا تھا۔ وہ اپنے احساسات کو روحان پر عیاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ بولو بھی، وہ اسے جان بوجھ کر چڑھا رہا تھا۔ کیا بولوں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ ایک جنتی عورت حور سے کئی درجے بہتر ہوگی، اور تم فکر نہ کرو، میں نے اس دنیا میں تمہیں چنا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں ہی چنوں گا۔ مجھے حور کی طلب نہیں رہی، مجھے خانم سے سروکار ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ خانم کا سانس اٹک سا گیا تھا۔ وہ اس کی الجھن سمجھ گیا تھا۔ باتیں اچھی کر لیتے ہیں آپ۔ خانم نے خوابناک ماحول کا اثر ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور تم جتنی مرضی باتیں چھپا لو، میں تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہوں۔ وہ شریر ہوا تھا۔ تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ خانم نے گھوری سے نوازا تھا۔ نہیں، ابھی تک تو تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ابھی تو میں چاہتا ہوں ہم مقررہ وقت پر پہنچ جائیں، کیونکہ اگر ہم لیٹ ہو جائیں گے تو ہمیشہ کی طرح الزام مجھ پر ہی آئے گا۔ وہ معصوم سی صورت بناتے ہوئے بولا تھا، جبکہ خانم اسے خفگی سے دیکھنے کے بعد جوتے پہننے میں لگ گئی تھی۔ وہ واقعی لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ دونوں تیار ہو کر گھر سے نکلنے ہی لگے تھے جب اچانک خانم کو چھینکیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سے چھینک رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اوف، دیکھا، یہ بارش میں نہانے کا نتیجہ ہے۔ روحان خفا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، خانم نے سر میں اڑتی درد کی لہر کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے فلو ہو گیا ہے۔ خانم کو اپنے گلے میں خراش محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، تم یہ ماسک پہن لو، اسے تمہاری ناک ٹھنڈی ہوا سے بچی رہے گی۔ خانم نے فرما برداری سے وہ ماسک لے کر پہن لیا تھا۔ چلیں، اب دیر ہو رہی ہے، خانم پریشانی سے بولی تھی، جس پر روحان سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ شام بہت خوبصورت تھی۔ شو دیکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ آئے تھے۔ وہ دونوں ٹی وی پر آنے والے تھے۔ ایک بہت بڑی سی خوبصورت ٹرافی جس پر ایک خوبصورت کپل بنا ہوا تھا سامنے رکھی تھی۔ خانم کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس مٹیریل سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہ خوب چمک رہی تھی۔ خانم نے نظر اٹھا کر کچھ فاصلے پر اپنے سامنے بیٹھے دوسرے کپل کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں بہت پیارے تھے۔ لڑکی نے خانم کی طرح ہی حجاب کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے بہت خوش لگ رہے تھے، مکمل، جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ خانم نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر اس ٹرافی کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ سامنے بیٹھی وہ معصوم سی لڑکی بھی خانم اور روحان کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ سوال و جواب کا سلسلہ چلا جو کافی دلچسپ رہا تھا۔ اوکے، اب آپ دونوں کپلز میں سے ایک دوسرے کے لیے کچھ لکھے گا۔ وہ شاعری بھی ہو سکتی ہے اور خوبصورت الفاظ بھی، کوئی پیغام بھی اور دل نشین اظہار بھی۔ میزبان کے کہنے پر وہاں بیٹھے لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں، ہوٹنگ کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ وہ دونوں جوڑوں نے گیم کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ جی، تو کپل 7، آپ لوگوں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ کے سامنے یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے، اس پہ دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے لیے کچھ لکھنا ہے جو اس بڑی سی اسکرین پر شو ہوگا۔ میزبان نے پیچھے دیوار پر لگی اسکرین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لڑکی نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا۔
جو ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ کہ 1000 بار شکریہ، میرے رہنما میری زندگی کو حسین تر بنا دیا۔ لڑکی کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی، اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، مجھے طلسماتی شہر میں لا کر ایک ساحرہ بنا دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، میں حسین تو تھی لیکن مجھے حسین تر بنا دیا۔ ہال سے واو اور امیزنگ کی آوازیں ابھرنے لگی تھی۔ خانم اور روحان بھی دلچسپی سے اسکرین پر ابھرنے والی شاعری پڑھ رہے تھے۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، میں محبتوں کی منکر تھی، مجھے محبتوں سے نواز دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، میں اندھیروں میں کھوئی ہوئی تھی، مجھے روشنی سے ملا دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، میں آج کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی کے ہر پل میں ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے اداسیوں سے نکال کر مسکرانا سکھا دیا۔ میں خاموشیوں کی تھی شاعرہ، مجھے سحر پھونکنا سکھا دیا۔ مجھے راستوں کی خبر نہ تھی، مجھے رہنما بنا دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، میرے رہنما تیرا شکریہ۔ اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ خانم کسی ٹرانس میں وہ شاعری پڑھ رہی تھی، اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ویل ڈن مسز آغا، میزبان نے حیران ہوتے ہوئے تعریف کی تھی اور ایک بار پھر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ جی تو کپل بن، آپ دونوں میں سے کون اپنے احساسات کا اظہار کرے گا؟ میزبان نے اب خانم اور روحان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں، روحان تیار تھا۔ جفا و جور کی دنیا سوار دی ہم نے، زہے نصیب کے ہنس کے گزار دی ہم نے، کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے کہ پتجھڑوں میں صدائے بہار دی ہم نے، خیال یار کی رنگینیوں میں گم ہو کر جمال یار کی عظمت نکھار دی ہم نے، وہ زندگی کہ جسے زندگی سے نسبت تھی تمہاری زلفیں پریشاں پہ وار دی ہم نے۔ خانم کی نظریں اسکرین پر جمی تھی، وہ بنا دیکھے بھی روحان کے تاثرات سمجھ سکتی تھی، وہ اس کے جذبات کو محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ، وہ رخسار، وہ پیشانی، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے، اسے نہ جیت سکے گا ہمیں زمانہ اب، جو کائنات تیرے در پہ ہار دی ہم نے۔ خانم نے محسوس کیا تھا روحان کے لکھے الفاظ دھندلے پڑ رہے تھے، شاید اس کی آنکھوں میں نمی امٹ آئی تھی۔